बड़े अब्बा का फैसला सुनते ही जोया की सांस जैसे सीने में अटक कर रह गई। सीढ़ियों की रेलिंग पर उसकी उंगलियां इस तरह से हरकत करने लगी, लेकिन हॉल में मौजूद हवेली के सभी बड़े उसके दिल के आलम से बेखबर थे जहां कयामत गुजर चुकी थी। बड़े अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते गहरी नजरों से सबको देखने लगे, जिनके चेहरे संजीदगी में डूबे हुए थे। आप एक दफा जोया से पूछ लें, वो बाहर पली बड़ी है, यहाँ की और वहाँ के माहौल में काफी फर्क है। बड़ी अम्मी ने झिझकते हुए कमजोर आवाज में बेला आखिर कह डाला, तो बड़े अब्बा ने गर्दन घुमाकर बस देखा ही था कि उन्होंने निगाह के साथ साथ सर भी झुका लिया। हमारे यहाँ लड़कियों से पूछने का दस्तूर नहीं है नायला बीबी, चाहे इस हवेली की लड़की यहाँ पले या किसी अंग्रेज के मुल्क में जवान हुई हो। उनके लहजे की घन गरज के सामने सभी को सांप सूंघ गया, मगर जोया गुस्से से लरज रही थी। उसे ये बात किसी भी तौर हजम नहीं हो रही थी कि उसकी जिंदगी का फैसला कोई और करे। इस सारे मामले में सबसे कर्बनाक बात यह थी कि इस फैसले में उसकी मर्जी ना तो पूछने की जहमत गवारा की गई और ना उसकी मर्जी इसमें शामिल की गई। कोई भी उसकी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं था। इस भरी पूरी महफिल में फकत बड़ी अम्मी उसके हक में बोली, लेकिन बड़े अब्बा कहर आलूद लहजे के सामने वो भी खड़ी न रह सकी। बड़े अब्बा की आवाज़ एक बार फिर गूंजी तो हॉल में मौजूद सब लोग यकदम बाअदब हो गए। वो मजमे की तरफ देखते हुए बोले, किसी को कोई एतराज़ है? सबको चुप लग गई, मगर फिर धीमी धीमी चमगोइयाँ शुरू हो गई। किसी की आंखों में हैरत थी तो किसी की नज़रों में गुस्सा, लेकिन मजाल है कि किसी ने बड़े अब्बा के सामने ज़बान खोली हो। हवेली के रीत रिवाज के आगे सबकी ज़बानें गंग थी, लेकिन जोया के अंदर घुटन बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें बोझल हो गईं। वो इस मजमे में नज़रें दौड़ाती अपने लिए किसी हमदर्द को तलाश करने लगी, किसी ऐसे को जो बस इतना कह दे कि ये गलत है, ये फैसला नाहक है। लेकिन हॉल में बैठा हर चेहरा पत्थर जैसा सकूत रखता था। उसी लम्हे बड़े अब्बा ने मुजम्मिल शाह की तरफ देखा और धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, बरखुरदार, अगले जुम्मे तुम्हारा निकाह जोया के साथ होगा। जैसे ही ये जुमला उनके होंठों से निकला, मुजम्मिल शाह की नज़रें बेइख्तियार ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी जोया पर पड़ी, जिसकी आंखों से हंसी का रंग गायब हो चुका था। वो फ़कत 19 साल की एक शोख सी हंसती मुस्कुराती लड़की थी, जिसके कह कहे हवेली की दीवारों में गूंजा करते थे, मगर आज उसकी आंखों में बेबसी थी। बड़ी बड़ी गजाली आंखों में नमी थी। उसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था और होंठों की जंबिश बता रही थी कि वो कुछ कहना चाहती है, मगर ज़बान साथ नहीं दे रही। लेकिन जब उसकी निगाहें मुजम्मिल शाह से टकराईं तो मुजम्मिल को लगा वो एक जादूगरनी है जो उसके दिल को तेज़ी से धड़का गई है। उसके सोए जज्बात अंगड़ाई लेते जाग गए थे, जो उसने खुद ही थपक थपक कर सुला दिए थे। वो उसके सामने ही जवान हुई थी, मगर आज पहली बार वो उसे किसी और नज़र से देख रहा था। वो जो हमेशा उसे एक बच्ची की तरह देखता आया था, अचानक इस फैसले के बाद वो उसकी निगाह में एक भरपूर लड़की बनकर उभरी। अब उसके देखने का जाविया बदल गया था। वो जोया को किसी भाई की नज़र से नहीं, बल्कि एक निस्वानियत से भरपूर दोशीज़ा के रूप में देखने लगा था। मगर ये और बात है कि जोया के चेहरे पर मुजम्मिल को अपने लिए नापसंदीदगी की तख्ती साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो एक मुश्किल आसामी थी। मुजम्मिल शाह को समझ लग गई थी। इसी ख्याल से उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। जोया जो वह मुश्किल अपने आंसू जब्त कर रही थी, मुजम्मिल शाह की नज़रों से छुप ना सकी। वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए गुस्से से मुजम्मिल की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हें देख लूँगी। लेकिन उसकी गुस्सीली नज़रें मुजम्मिल जैसे लापरवाह मर्द को झंझोड़ गई। वो एक झटके से सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में परेशानी के साथ साथ जज्बों का तूफान भी मचलने लगा। ये सब एकदम हुआ था। हालांकि वो उससे 10 साल बड़ा था और कभी भी हवेली की किसी भी लड़की के बारे में उसने इस अंदाज से नहीं सोचा था जैसे वो जोया के बारे में सोचने लगा था। वो अपने अंदर अजीब सी कशमकश महसूस कर रहा था। हवेली के दस्तूर के मुताबिक बड़े अब्बा अपना फैसला सुना चुके थे और अब किसी को बोलने का इख्तियार नहीं था। लेकिन जोया सीढ़ियों के पास इस आस के साथ खड़ी रही कि शायद इतने लोगों में कोई तो उसके बारे में स्टैंड लेगा। मगर जब ऐसा ना हुआ
تو وہ وہاں سے بھرے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف آئی تو اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جو ہی داخل ہوئی تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور زور زور سے رونے لگی۔ اسے اپنے والدین شدت سے یاد آئے۔ وہ ابھی میٹرک میں تھی کہ اس کی امی کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ اس کے والد نے امی کے علاج پر پیسہ پانی کی طرح بہایا لیکن وہ بچ نہ سکی۔ وہ چونکہ انگریز خاتون تھی تو انہیں حویلی والوں نے بالکل بھی قبول نہیں کیا۔ جب بڑے ابا کو پتہ چلا تو وہ اس کے بابا پر بہت خفا ہوئے۔ بڑے ابا رشتے میں اس کی تایا جان تھے اور حویلی کے سربراہ کی حیثیت سے جدی پشتی کرسی پر بیٹھے تھے اور دستور کے مطابق حویلی کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ اسی لیے اس کی امی ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے بس ایک بار ہی حویلی گئی تھی، جو ان کی زندگی کی بدترین میموری بن گئی۔ پھر وہ دوبارہ کبھی وہاں نہ جا سکی۔ لیکن اس کی امی کی وفات کے بعد اس کے بابا بھی زیادہ دن تک نہ جی سکے اور اپنے مرنے سے کچھ دن پہلے وہ زویا کو حویلی لے آئے۔ حویلی لانے کے دوسرے دن وہ بھی چل بسے تو زویا بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ ماں کی وفات کے بعد اس کے والد نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اس لیے وہ بہت جلد اپنی ماں کے غم سے نکل آئی۔ لیکن والد کے انتقال کے بعد وہ ٹوٹ کر روئی تو اسے چپ کرانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس پوری حویلی میں صرف ایک نائلہ تائیں تھی جو اس کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ وہ چونکہ آزاد ماحول کی پروردہ تھی، حویلی کی پابندیوں سے جلد ہی گھبرا گئی، تو ایسے میں وہ تائی جان کی گود میں منہ چھپا کر رو پڑتی تو تائی جان اس کی ڈھارس بندھاتی۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر امریکہ جانا چاہتی تھی مگر بڑے ابا نے اسے اس بات کی اجازت نہ دی، تو یہ پابندی اس کی جان کا عذاب بن گئی کہ اب وہ دوبارہ کبھی اپنی ماں کی قبر پر نہیں جا سکے گی۔ اپنی زندگی میں ہی اپنے ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے اور ان کی قبروں کا دور دور ہونے پر وہ اکثر افسردہ ہو جاتی تو تائی جان اسے بہت تسلی دیتی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، اس کے بڑے بڑے خواب تھے، لیکن یہاں کر اسے پتہ چلا کہ حویلی کی لڑکیاں اسکول اور کالج میں نہیں پڑھتی تو اسے بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس نے احتجاج بلند کیا مگر بڑے ابا نے اس کی ایک نہ سنی تو وہ مزمل شاہ کے پاس گئی، جنہیں اس حویلی کا پہلا فرزند ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اور چونکہ اس حویلی میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی تو مزمل شاہ کو ہر کوئی شہزادوں کی طرح ٹریٹ کرتا چلا گیا۔ وہ چونکہ اس سے 10 سال بڑے تھے اور بڑے ابا سے کافی مختلف بھی تھے، اسی لیے وہ اپنے دل کی باتیں ان سے کر جاتی۔ وہ کافی حد تک آزاد خیال ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کو پڑھانے کے حق میں بھی تھے، تو اس نے اپنا یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو مزمل شاہ نے اس کی حمایت میں پہلی بار حویلی کے ریت و رواجوں کو چیلنج کرتے ہوئے اس کی تعلیم کے حوالے سے جب اس کی حمایت کی تو حویلی میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ لیکن مزمل شاہ نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور 2 ٹوک موقف اپنایا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر لڑکی کا حق ہے اور یہ کوئی غلط کام نہیں کہ جس سے لڑکیوں کو منع کیا جائے۔ وہ چونکہ خود بھی آکسفورڈ سے گریجویٹ تھے، اسی لیے انہوں نے زویا کے لیے حویلی کے اندر ہی ٹیوٹر کا بندوبست کرا دیا، اور یوں زویا نے گھر پر ہی رہ کر میٹرک اور پھر FA کیا، اور اس بات کا کریڈٹ وہ ہمیشہ مزمل شاہ کو دیتی تھی، جسے وہ بڑے مان سے لالا کہہ کر پکارتی تھی۔ اور اب اسی کے ساتھ اس کا رشتہ کرنے کی بات جب حویلی میں چلی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ جس کزن کو اس نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھ کر اپنے دل کی ہر بات کی، وہ اسے شوہر کے روپ میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس نے تو کبھی اس نظر سے مزمل شاہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے ہی ٹیوٹر سے محبت ہو گئی تھی، جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی میں لڑکے تو محبت کی شادی کر سکتے ہیں، مگر یہ اجازت لڑکیوں کو نہیں دی جاتی، بلکہ محبت کی شادی کرنے والی لڑکیوں کا انجام اس حویلی میں انتہائی عبرت انگیز بنا دیا جاتا تھا۔ یہ سب جاننے کے باوجود زویا کو جہانگیر سے محبت ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ اس کی اس حویلی سے جلدی جان چھوٹ جائے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت کے فیصلے تو کچھ اور ہیں۔ وہ بڑے ابا کے اس فیصلے پر بے تحاشا روئی، تائی جان کے سامنے احتجاج بھی کیا، لیکن بڑے ابا کا فیصلہ نہ بدلا تو اسے اپنی بے بسی پر ٹوٹ کر رونا آیا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ حویلی ایک بہت بڑا قید خانہ ہے
جہاں اس کے سارے خواب اور خوشیاں قید کر لی گئی ہیں۔ ایسے میں اسے اپنے والدین ٹوٹ کر یاد آئے کہ کاش وہ زندہ ہوتے تو اس پر یہ ظلم کبھی بھی نہ ہونے دیتے۔ حویلی میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کے نکاح پر مہمانوں کی لسٹ بنائی جا رہی تھی۔ دعوت اور اس کے انتظام پر بڑے ابا کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی، اور وہ اس سب کے درمیان کسی جلے پیر کی بلی کی طرح بظاہر خود کو پرسکون رکھے بے چین پھر رہی تھی۔ دوسری طرف مزمل شاہ کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے زویا کا جائزہ لے رہا تھا۔ زویا اس قدر حسین اور کم عمر تھی کہ وہ چاہ کر بھی بڑے ابا کے سامنے انکار نہ کر سکا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنے عرصے سے یہ لڑکی اس کے سامنے تھی، لیکن کبھی بھی اس کے بارے میں ایسا خیال نہیں آیا۔ حالانکہ کئی بار وہ لائبریری میں اس کے پاس تنہا بھی بیٹھی تھی، کبھی پڑھنے کے بہانے تو کبھی لمبی گپ شپ لگانے کے لیے، مگر اب جب اسے نکاح کے معاملات سامنے آئے تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ایک طرف بڑے ابا کا حکم تھا اور دوسری طرف زویا کا دلکش سراپا، جسے نظر چرانا اب اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد زویا کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے کوئی اپنائیت نہیں دیکھ رہا تھا، اور یہی چیز اس کی بے چینی کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ اس دوران زویا کا جتنی بار بھی مزمل شاہ سے آمنا سامنا ہوا تو وہ اسے بری طرح سے اگنور کر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت بالکل نہیں ہے، اور یہی بات سوچ سوچ کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتی۔ حویلی چھوڑنے، اپنی ایک الگ تھلگ دنیا سجانے کے خواب جانے کیوں اسے بکھرتے ہوئے محسوس ہوئے تو وہ رنجیدہ سی ہو گئی۔ لیکن پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یہ نکاح ہرگز نہیں کرے گی۔ اگر آخری دم تک لڑنا پڑا تو وہ لڑے گی، اگر اس کے لیے اسے اپنی جان سے بھی گزر جانا پڑا تو وہ گزر جائے گی۔ اور جو ہی اسے یہ خیال آیا تو وہ ایک دم سے شانت ہو گئی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی تو اس نے لپک کر فون اٹھایا، اور اسکرین پر نگاہ پڑتے ہی اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے لپک کر کال اٹھائی اور ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا، اگلا جمعہ کوئی 2 مہینے بعد نہیں ہے زویا، جو تم اتنے سکون سے مجھے بتا رہی ہو۔ تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ آج رات ہی کرنا ہے، تمہارے پاس صرف آج رات کا وقت ہے۔ جہانگیر اس کی ساری بات سننے کے بعد بولا۔ اس کی آواز میں بے چینی بھری تھی، جسے سن کر زویا کو قرار آ گیا کہ کوئی تو اس کے لیے فکر مند ہے، اور جہانگیر کے لہجے میں اپنے لیے فکر گھلتی دیکھ کر وہ بے آواز رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے تو وہ آہستہ سے بولی، تو میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں جو تمہیں آدھے گھنٹے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تم سمجھ ہی نہیں رہی، تو میں کیا کروں؟ کس دیوار کے ساتھ جا کر سر ماروں؟ اس کے غصے سے بھرے الفاظ زویا کے کانوں میں گونجے تو وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ اچھا تم ناراض تو نہ ہو، مجھے سمجھاؤ پلیز۔ سمجھانا کیا ہے، بس میرے ساتھ گھر سے بھاگ نکلو، میں اب بھی تمہارے گھر کے باہر ویٹ کر رہا ہوں، چاہو تو ابھی کہ ابھی میرے ساتھ جا سکتی ہو۔ جہانگیر کی یہ بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخ کر بولی، کیا واقعی؟ تو اس کی اطمینان بھری آواز دوبارہ سے ابھری، تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو وہ بے قراری میں ایک دم بیڈ سے اٹھی اور بغیر چپل پہنے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ پردہ ہٹا کر نیچے جھانک کر دیکھا تو گیٹ کے پاس ہی جہانگیر ہیوی بائک پر بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے کان پر موبائل لگا ہوا تھا اور وہ سر اٹھا کر اس کی کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جو ہی اس کی نظر زویا پر پڑی اس نے ہاتھ ہلایا تو زویا ایک دم سے گھبرائی اور پیچھے ہٹی۔ اس کا دل جیسے خوشی سے بھر گیا تھا۔ تبھی اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے اس وقت ایسا لگا تھا جیسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی اور نہ ہی اس کے خواب چھین سکتی ہے۔ کیا ہوا؟ سامنے آؤ، ہم سے کیا شرمانا؟ وہ موبائل پر اس سے مخاطب ہوا تو وہ شرما کر خود میں سمٹ سی گئی۔ جہانگیر، وہ آنکھیں بند کر کے ایک جذب کے عالم میں بولی، ارے بھائی ایک جھلک دکھلا دو میری جان، دیکھو تو صحیح، سر کی بازی لگا کر تمہارا ہیرو تمہاری اس بڑی سی حویلی کے آگے کھڑا ہے۔ تو زویا بے تاب سی ہو گئی۔ وہ پھر سے کھڑکی میں آئی اور جیسے ہی اس کی نظر جہانگیر پر پڑی اس کا دل زور سے دھڑکا اور سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کی کانپتی انگلیاں پردے کو سختی سے پکڑے ہوئی تھیں۔ کچھ تو بولو میری جان،
जहांगीर की गंभीर आवाज़ मोबाइल से उभरी तो फरते जज्बात से वो बोल ही ना पाई। वो सिर्फ इतना कह सकी, मैं मर जाऊंगी, मुझे यहाँ से ले जाओ। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मुझ पर भरोसा है क्या? तुम्हीं पर तो भरोसा है, वो पुरएतमाद लहजे में बोली। तो ठीक है, तुम्हें आज रात ही घर से निकलना है। मगर जहांगीर, वो गड़बड़ाई। अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है जोया, मैं रात 11 बजे तुम्हें हवेली के नुक्कड़ पर मिलूंगा। और ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और वहाँ से चल दिया। जोया ने सेल फोन को अपने सीने से लगाकर गहरे गहरे सांस लिए, जैसे वो खुद को यकीन दिला रही हो कि अब वो तन्हा नहीं है, कोई है जो उसके लिए खड़ा है, कोई है जो उसे इस कैद से आज़ाद करवाएगा। वो काफ़ी देर खिड़की के पास खड़ी अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों को संभालती चली जा रही थी। उसका दिल और दिमाग एक ही बात सोचे जा रहा था कि वो हवेली के इन रस्म और रिवाज पर खुद को कुर्बान नहीं करेगी और ना ही वो किसी के फैसले पर अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। वो रात गहरी होने का इंतज़ार करने लगी। उसने एक छोटा सा सफरी बैग तैयार किया। उसका दिल घबरा रहा था और हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसे लगता था वो अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाएगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे जहांगीर का साथ उसे हौसला देने लगा। उसे हर सूरत हवेली की इस ज़िंदगी से आज़ादी चाहिए थी जो उसकी मर्ज़ी के बग़ैर तरतीब दी जा रही थी। उसने बैग में अपने चंद जोड़े रखे और साथ ही वो जेवरात जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिले थे उसने कपड़ों के दरमियान रख लिए। अभी वो सभी के सोने का इंतज़ार करने लगी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। जो ही रात के 11 बजे वो आहिस्ता से अपना बैग उठाकर अपने कमरे से दबे कदमों बाहर निकली तो उसे लगा जैसे किसी पिंजरे से उसने अपना पहला कदम बाहर निकाला हो। वो दाएं बाएं देखते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसका दिल उछल कर हलक में आ जाता। वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली के मरकज़ी दरवाजे को खोलकर तेज़ी से बाहर निकली। हवेली का गेट अंदर से बंद था और उस पर बड़ा सा ताला लगा था, मगर वो जानती थी कि हवेली का उकबी दरवाज़ा अक्सर बंद नहीं होता। वो हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी और ये देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही कि वो दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। गोया कायनात का हर ज़रा उसे जहांगीर से मिलाने पर तुला हुआ था और उसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ रही थी। जोया जैसे ही दबे कदमों हवेली के उकबी दरवाजे तक पहुंची, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो बैग को दोनों हाथों से थामे हुए थी। सांसें इतनी तेज़ थी कि अपने ही वजूद की आवाज़ से डर लग रहा था। दरवाजे की कुंडी आहिस्ता से खोलकर वो बस बाहर कदम रखने ही वाली थी कि अचानक किसी चीज़ से उसका पाँव टकराया और वो तवाज़ुन खो बैठी। मुंह के बल ज़मीन पर गिरने ही वाली थी कि दो सख्त मजबूत हाथों ने उसे बाजुओं से थाम लिया। एक लम्हे को उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे यकीन हो गया कि ये जहांगीर है। एक सरशारी के आलम में उसने धीरे से सर उठाकर सामने देखा और अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैल गई। दिल की धड़कन रुकने लगी, उसका हलक सूखने लगा। खुशी की जगह खौफ ने ले ली, क्योंकि सामने खड़ा शख्स जहांगीर नहीं, मुजम्मिल शाह था। मुजम्मिल की आंखों में हैरानी के साथ साथ गुस्से का तूफान भरने लगा। वो जोया को सर से पांव तक घूर रहा था। उसका चेहरा सख्त था। उसने करख लहजे में पूछा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? जोया की ज़बान खुश्क हो गई। वो हकलाकर बमुश्किल बोली, मैं तो वॉक करने निकली थी। मुजम्मिल शाह ने उसके हाथ में पकड़े बैग को घूरा और फिर तलखी से कहा, ये सफरी बैग लेकर तुम वॉक करने निकली हो? मुजम्मिल के चुपते सवाल पर वो घबरा गई और बेख्तियार बैग को अपने पीछे कर लिया। ये बैग तो बस ऐसे ही मैं लेकर निकली थी। तुम इतनी ही बेवकूफ़ हो या दूसरों को बेवकूफ़ बना रही हो? वो तंजिया बोला तो जोया ने गुस्से और उलझन से कहा, क्या किया है मैंने? क्यों मुझे बातें सुना रहे हैं? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं जोया, और तुम पहले ही घबरा गई। वो लफ्ज़ चबाते हुए बोला, यकीनन चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को कहते हैं। यह हवेली है मेरी जान, कोई 5 मरले का घर नहीं है जहाँ वॉक करना मुश्किल हो। इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर तुम बाहर वॉक करने रात के इस पहर निकली हो। तुम्हारी ये बात तो कोई कुन जहन भी कबूल ना करे। जोया के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे।
وہ اپنے جھوٹ میں پھنس چکی تھی اور اب نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اچانک بائک کے سٹارٹ ہونے کی آواز فضا میں گونجی تو وہ ایک دم چونک کر اس سمت دیکھنے لگی جہاں سے آواز آئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے چینی نظر آنے لگی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگی، مزمل نے اس کی کلائی کو سختی سے پکڑ لیا۔ زویا نے گھبرا کر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی اور بار بار اس سمت دیکھتی رہی جہاں سے بائک کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ مزمل شاہ کی نظریں بھی اسی سمت مڑ گئیں۔ اسے ایک ہیوی بائک دکھا دی جس پر ایک شخص مکمل بلیک لباس میں سوار تھا۔ اس کے سر پر ہیلمٹ تھا۔ مزمل اس کی شکل تو نہ پہچان پایا، لیکن اس لمحے اس کی چھٹی حس نے خطرے کی شدت کو محسوس کر لیا۔ لالا مجھے چھوڑو، میں کہتی ہوں مجھے چھوڑو، وہ دھیمی لیکن کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس نے زویا کی کلائی کو جھٹکے سے پیچھے کھینچا اور اسے حویلی کے اندر دھکیلا۔ زویا کا جسم لرز گیا، وہ بے بس تھی۔ مزمل شاہ نے اسے دھکیلتے ہی بائک والے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن بائک والا تو جیسے صورتحال بھانپ چکا تھا، اس نے فوراً بائک دوڑا دی۔ مزمل شاہ بے بسی سے اسے ہاتھ سے نکلتا دیکھتا چلا گیا، پھر حویلی کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اسے زویا تیزی سے راہداری کے اندر کی طرف جاتے دکھائی دی۔ اس کے قدم برق رفتاری سے اٹھے اور اس سے پہلے کہ زویا مزید اندر جاتی، اس نے اس کا بازو اور بیگ دونوں پکڑ لیے۔ بغیر کوئی لفظ کہے وہ اسے گھسیٹتا ہوا لائبریری کی طرف لے گیا۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور سرد نظروں سے زویا کو دیکھنے لگا۔ زویا نے بولنے کی کوشش کی، لیکن مزمل نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس نے بیگ کو زور سے میز پر رکھا، زپ کھولی اور پھر بیگ کو ایک جھٹکے سے الٹ دیا۔ زمین پر زویا کے کپڑے بکھر گئے۔ ان کپڑوں کے درمیان چھپائے گئے زیورات بھی ایک ایک کر کے زمین پر گرتے چلے گئے۔ سونے کے جھمکے، چوڑیاں، ایک چھوٹا سا ہار اور نقدی جو احتیاط سے کپڑوں میں رکھی گئی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی مزمل کے چہرے کے عضلات سخت ہو گئے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ غصہ اس کے اندر ایک لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ زویا پتھر کی طرح ساکت کھڑی تھی، اس کے لبوں پر جیسے تالا پڑ گیا۔ وہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ اس سب کے بعد کیا کہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں بچا تھا جو اس کی جھوٹ کو چھپا سکے۔ لائبریری کی خاموشی میں صرف دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مزمل شاہ دھیرے دھیرے زویا کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے ہٹی، لیکن لائبریری کا دروازہ بند تھا اور اس کے سناٹے میں زویا کو اپنی دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا، کپ کپاتے ہونٹ، کانپتا بدن اور لرزتی پلکیں۔ وہ مزمل شاہ کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی اور ٹھٹک کر رک گئی۔ بھاگنے کی ساری راہیں مسدود ہو گئی۔ جب مزمل شاہ نے اس کے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ دیے تو وہ گھبرا کر نظریں چرانے لگی۔ اپنے اتنے قریب پہلی بار مزمل شاہ کو دیکھ کر زویا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، لالا، میں بس ایسے ہی باہر نکلی تھی۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی ہونٹوں سے نکلتے جا رہے تھے، جیسے زبان ساتھ چھوڑنے لگی ہو۔ مزمل نے ایک دم سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ سختی بھی تھی اور لہجے میں ایسی تپش تھی کہ زویا مرنے والی ہو گئی۔ کپڑوں اور زیورات سے بھرا ہوا بیگ لے کر کوئی لڑکی رات کے اس پہر جب دہلیز عبور کرتی ہے تو جانتی ہو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہ وہ گھر سے بھاگی ہے اپنے یار کے ساتھ۔ اس کی آواز میں طنز کا تیر تھا۔ بائی دا وے، کس کے ساتھ چکر چلا کر بیٹھی ہو زویا؟ مجھے سچ سچ بتا دو۔ زویا کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے کپ کپاتی آواز میں بولی، نہیں لالا، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں۔ یہ سن کر مزمل شاہ نے ایک جھٹکے سے زویا کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، میں تمہارا لالا نہیں ہوں، خبردار جو آئندہ اس زبان سے تم نے مجھے لالا کہا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زویا کو درد ہونے لگا، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہ کی، بس خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ مجھے تم سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ اس حویلی سے بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے میری جان۔
یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے اور پیچھے ہٹا۔ زویا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مزمل شاہ ایک سخت، بے رحم، روایتی مرد ہوگا۔ پوری حویلی اسے اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی، جیسے وہ کسی اندر کھائی میں قید کر دی گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دکھ، خوف، شرمندگی، بے بسی جیسی کیفیات ایک ساتھ امڈ آئیں۔ اسے لگا وہ اب کی بار قید ہوئی ہے تو شاید یہاں سے مر کر ہی نکلے گی۔ اسی سوچ نے اس کے اندر ہلچل مچا دی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی سسکیاں لائبریری کے سناٹے میں گونجنے لگی، جیسے برسوں کا غم آنکھوں کے راستے بہنے لگا ہو۔ مزمل شاہ جو ابھی کچھ لمحے پہلے غصے سے بھرا ہوا تھا، وہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے روتا دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے اندر کی جنگ واضح تھی۔ ایک دل چاہتا کہ اس کا حلیہ بگاڑ دے، اسے تہس نہس کر دے، اور دوسری طرف زویا کے آنسو اس جیسے سخت جان انسان کو اندر ہی اندر توڑ گئے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور صوفے پر آڑا ترچھا لیٹ کر سگریٹ سلگا لی۔ زویا مسلسل روتی جا رہی تھی اور اس کی ہر سسکی مزمل کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ تم نے صرف اپنے بارے میں سوچا، نہ خاندان کے بارے میں، نہ اپنی عزت کے بارے میں، نہ میرے بارے میں۔ زویا نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی، مجھے اس حویلی سے جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ اس حویلی نے تم پر ایسا کون سا ظلم ڈھایا ہے جو تم اتنی متنفر ہو گئی ہو کہ رات کے اس پہر بھاگ رہی ہو؟ وہ تپے لہجے میں بولا، یہ کیا کم ظلم ہے کہ میری مرضی کے بغیر میرا نکاح کروایا جا رہا ہے؟ وہ دکھی آواز میں بولی، تو مجھ میں ایسی کیا برائی ہے جو تم ایک ایسے شخص کے ساتھ بھاگ رہی ہو جسے تم مکمل طور پر جانتی بھی نہیں؟ میں مکمل طور پر جنہیں جانتی ہوں ان کے ساتھ بھی تو اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ کون ہے وہ؟ مزمل شاہ کی آنکھوں میں اترتی سرخی دیکھ کر وہ سہم گئی، مگر جب وہ نہ بولی تو مزمل شاہ غصے سے بے پھر گیا اور دانت پیس کر بولا، تم نے اپنی زندگی کی بدترین غلطی کی ہے۔ مجھے تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ یہ حویلی اور میں اب تم پر بالکل بھی یقین نہیں کر سکتے، لہٰذا جو نکاح کل ہونا تھا وہ ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ تو وہ مزمل شاہ کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی۔ نہیں، آپ مجھ پر یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ تم ہماری عزت کی دھجیاں اڑا کر اس حویلی کے چہرے پر کالک مل سکتی ہو، رات کے اندھیرے میں بھاگ سکتی ہو، لیکن ہم عزت بچانے کی خاطر نکاح نہیں کر سکتے۔ واہ کمال ہے بھائی، وہ سرد لہجے میں بولا، اور پھر سب کو جگا کر اس نے اسی وقت زویا سے نکاح کا فیصلہ سنایا تو پوری حویلی میں کھلبلی مچ گئی۔ بڑے ابا اپنے بیٹے کے اس فیصلے پر چپ سے ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مولوی کو بلوایا گیا اور نکاح کے 2 بول پڑوا کر اسے مزمل شاہ کے حوالے کر دیا گیا۔ زویا کے بھاگنے والے معاملے پر اس نے حویلی میں کسی کے ساتھ ذکر نہ کیا، لیکن زویا کی اس حرکت نے اسے اندر تک ہلا دیا، اور اب اسے رہ رہ کر زویا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اس نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے بستر پر زور سے دھکا دیا۔ اس کے وجود میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی کہ حویلی کی ایک ایسی لڑکی کہ جس کی اس نے قدم قدم پر سپورٹ کی تھی، وہ اسے ہی ریجیکٹ کر گئی تھی۔ یہ وہی زویا تھی جس کی آنکھوں میں کبھی مزمل شاہ کے لیے احترام اور بھروسہ ہوا کرتا تھا، اور آج وہی آنکھیں اس سے نفرت کر رہی تھی۔ مزمل کی مردانہ انا اپنے سے بہت چھوٹی لڑکی کے ہاتھوں بری طرح مجروح ہو چکی تھی، اور یہ زخم ہر لمحہ اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ وہ نکاح کر چکا تھا، ایک نئی ذمہ داری اپنے سر لے چکا تھا، مگر زبردستی رشتہ نبھانے کا تصور بھی اس کے لیے گھناؤنا تھا۔ وہ خود سے جنگ کر رہا تھا، اپنے ہی جذبات سے لڑ رہا تھا، مگر اس جنگ میں جیتنا آسان نہیں تھا۔ کمرے کا ماحول بوجھل تھا۔ زویا بیڈ کے کونے پر سمٹی ہوئی
ڈری سہمی خوف سے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ بس ایک ہی خیال سے مرے جا رہی تھی کہ مزمل شاہ اس رات اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اتنی ذلت بھری زندگی سے بہتر ہے کہ موت آ جائے۔ وہ بار بار اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگی۔ وہ اتنا رو چکی تھی کہ اب اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کے کونے میں پڑے کاٹ سے ننھی نور کی چیخ جیسی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مزمل شاہ جو صوفے پر لیٹا ہوا تھا ایک دم الرٹ ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کاٹ کی طرف لپکا، مگر زویا اس سے پہلے ہی نور کو باہوں میں اٹھا چکی تھی۔ جب مزمل کی نظر اس پر پڑی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ آگے بڑھا، نور کو زویا کی باہوں سے جھٹکے سے لیا اور غرایا۔ خبردار، جو آج کے بعد میری بیٹی کو ہاتھ لگایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی لڑکی کا سایہ بھی اس پر پڑے۔ اس کے لہجے کی کاٹ پر زویا کا دل تڑپ سا گیا۔ بڑے ابا کی حکم عدولی کا ڈر نہ ہوتا تو یقین کرو تم جیسی لڑکی کا کردار دیکھنے کے بعد میں تمہیں اپنی زندگی میں کبھی شامل نہ کرتا۔ یہ میری مجبوری تھی۔ اس کے لفظ زہر میں بجھے ہوئے تھے، ہر جملہ زویا کو توڑ پھوڑ گیا۔ زویا نے دھیرے سے سر جھکایا اور دوبارہ بیڈ کے کونے میں جا بیٹھی، جیسے کوئی ہارا ہوا جواری اپنی ہار مان کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے بس ایک ہی بات اب تسلی کا باعث تھی کہ مزمل شاہ اسے اس کی مرضی کے بغیر نہیں چھوئے گا، اور اس خیال نے ہی اس کے دل میں تھوڑا سا سکون بھر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ مزمل شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو نور کو چپ کرانے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا، لیکن نور روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی۔ مزمل اسے گود میں لے کر چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا، مگر نور کا رونا مسلسل جاری رہا۔ زویا کا دل ننھی سی پری پر تڑپنے لگا۔ نور کی سسکیاں اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور مزمل کی طرف آئی۔ مزمل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زویا اس سے پہلے بول پڑی، اسے مجھے دے دیں، یہ آپ سے چپ نہیں ہوگی۔ مجھ پر نہ صحیح اس معصوم پر تو رحم کھا لیں۔ اس کی آواز میں ایک الگ ہی کرب تھا، ایک ایسی التجا جو سیدھی دل میں جا لگتی۔ مزمل نے لمحہ بھر کو اسے گھورا، پھر نور کو اس کی طرف بڑھا دیا، جیسے وہ بھی نور کی اذیت سے بے بس ہو چکا ہو۔ زویا نے نور کو باہوں میں لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ نور کی سسکیاں فوراً تھم گئیں۔ زویا نے دیکھا کہ نور کا ڈائپر بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ اس کا ڈائپر چینج کرنا ہے، زویا نے آہستہ سے کہا۔ میں امی کو ابھی بلا لاتا ہوں، وہی جانتی ہیں کہ اس کی چیزیں کہاں رکھی ہیں، مجھے تو کچھ خاص پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر مزمل جو ہی دروازے کی جانب بڑھا تو زویا نے اسے روک دیا۔ ضرورت نہیں ہے انہیں بلانے کی، آپ مجھے دراز سے ڈائپر نکال دیں، میں چینج کر دیتی ہوں۔ مزمل نے دراز سے ڈائپر نکالا اور خاموشی سے اسے تھما دیا۔ زویا نے انتہائی خوش اسلوبی سے نور کا ڈائپر بدلا، جیسے وہ یہ کام روز کرتی رہی ہو، جیسے وہی نور کی اصل ماں ہو۔ پھر اس نے نور کو فیڈر دیا اور نور چند لمحوں میں سکون سے اس کی گود میں سو گئی۔ اب کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زویا نے دھیرے سے نور کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنی گود سے نکال کر اپنے پہلو میں لٹایا، اور اس کے پاس سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ نور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے دوپٹے کو زور سے پکڑ لیا۔ زویا نے پہلے تو نور کو حیرت سے تکا، مگر پھر اپنا دوپٹہ اس کے ننھے ہاتھوں سے نہ چھڑایا کہ کہیں اس کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، اور دوبارہ سے اس کے قریب ہی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مزمل شاہ کنکھیوں سے زویا اور نور کے درمیان یہ معاملات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے زویا اس لڑکی سے کافی مختلف لگی جو ابھی کچھ دیر پہلے اس حویلی کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ اب نکاح کے بعد وہ جس لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ نور کے لیے ایک مکمل سکون بن بیٹھی تھی۔ ایک بن ماں باپ کی بچی کا دکھ زویا سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا؟ شاید ان دونوں کے درمیان یہ دکھ مشترکہ تھا، اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھ گئی تھی۔ وہ زویا کے چہرے پر عجیب ممتا کی کشش محسوس کر رہا تھا، اور اس کشش نے اسے بھی اپنی طرف کھینچ ڈالا تھا، کیونکہ زویا کے لیے اب اس کے دل میں کوئی غصہ، کوئی نفرت باقی نہیں رہی تھی۔
बस एक सन्नाटा था और एक दिल था जो जोया के नाम पर धड़के जा रहा था। मुजम्मिल शाह अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ा बाहर तारीक आसमान को तके जा रहा था। हवा की खुनकी कमरे में मौजूद खामोशी को और गहरा कर रही थी, मगर उसकी आंखें किसी और दुनिया में उलझी हुई थी। उसके चेहरे पर सुकून का कोई निशान नहीं था। अंदर कुछ सुलग रहा था, जैसे दिल के किसी कोने में चुपचाप जलती हुई आग हो, और यह आग वही थी जो पिछले कुछ अरसे से उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी ज़िंदगी का वो पहला लम्हा जब वो दूल्हा बना। बड़े अब्बा ने ही ये शादी तय की थी। ख़ानदान भर की दुआएं उसके साथ थी। वो बहुत खुश था। उसकी शादी धूमधाम से हुई। एक नई ज़िंदगी का आगाज़, एक खूबसूरत बीवी जो उसकी हमसफ़र बनी। शादी के बाद वक्त गुजरता गया, मगर एक कमी थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और वो थी औलाद की कमी। कई बार वो दोनों उम्मीद बांधते, दुआ करते, इलाज कराते, मगर हर बार मायूसी उनके आंगन में आ गिरती। सालों बाद जब कुदरत मेहरबान हुई और उन्हें खबर मिली कि वो माँ बाप बनने वाले हैं, तो उन दोनों की खुशी की कोई हद ना रही। मगर वो खुशी ज़्यादा देर तक टिक ना रह सकी। नूर की पैदाइश के वक्त पेचीदगियाँ ऐसी हुईं कि मुजम्मिल की दुनिया ही उजड़ गई। उसकी बीवी ज़चगी के दौरान चल बसी। मुजम्मिल शाह का दिल टूट गया। उसकी बीवी का जनाजा उठा तो साथ ही मुजम्मिल के ख्वाब भी दफन हो गए। मगर वो नन्ही नूर जो उसकी गोद में आई थी, उसे छोड़ना मुमकिन नहीं था। वो बाहर के मुल्क में जॉब करता था। अच्छी तनख्वाह, बेहतरीन मुस्तकबिल, सब कुछ हाथ में था। मगर उसने एक लम्हा सोचे बगैर सब कुछ छोड़ दिया। उसने बैरूने मुल्क की नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और हमेशा के लिए वापस लौट आया। उसके बाद उसने अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनों की देखभाल संभाल ली। दिन भर खेतों और मामलात में उलझता और शाम होते ही अपनी नूर के पास चला आता। वो अपनी बेटी के लिए जीता था। हर सांस उसके लिए थी। अगर उसे कहीं जाना भी होता तो नूर को अपनी माँ के हवाले करके जाता और कोशिश करता कि जल्द से जल्द लौट आए। नूर उसकी कमज़ोरी थी और नूर के लिए ही उसने दूसरी शादी का फैसला किया। जोया जो बचपन से ही उसके घर में पली बड़ी थी, नूर के बेहद करीब भी थी, जो हर वक्त नूर को संभालती, उसके साथ खेलती, उसे खिलाती सुलाती। वो बच्ची जोया से इस तरह मानूस हो चुकी थी जैसे वही इसकी माँ हो। जब बड़े अब्बा ने जोया से निकाह का फैसला सुनाया तो मुजम्मिल का दिल किसी अनजानी खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे वक्त ने उसके लिए एक नया दर खोल दिया हो। वो चाहता था कि नूर को माँ की ममता मिले, और उसे लगा जोया इस खला को पुर कर सकती है, तो उसने फ़ौरन हाँ कर दी। लेकिन जब उस रात उसे ये मालूम हुआ कि जोया किसी और को चाहती है और वो उसके साथ भागने का इरादा रखती है, तो उसकी सारी उम्मीदें मट्टी में मिल गई। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल उसे चैन नहीं लेने देता था कि अगर जोया को जहांगीर से इतनी मोहब्बत थी तो नूर को इतनी चाहत से क्यों संभाल रही थी। क्या ये सिर्फ उसका दिखावा था या वो वाकई नूर से मोहब्बत करने लगी थी। हालांकि उसने जोया को कई बार साफ साफ अल्फाज में बता दिया था कि बहुत जल्द वो उसे छोड़ देगा। ऐसे में जोया के चेहरे पर एक अजीब सा दुख उसे दिखाई देता। दूसरी तरफ नूर भी सिर्फ उसी से बहलती थी। ये सब देखकर मुजम्मिल के अंदर एक कश्मकश दोबारा जाग उठी। ये रिश्ता जो एक जिम्मेदारी की बुनियाद पर जुड़ा था, अब जज्बात, अज़ियत, अना और मासूमियत के बीच झूल रहा था। मुजम्मिल शाह को नहीं मालूम था कि आने वाले वक्त में वो जोया से कितनी दूर जा पाएगा, या नूर के लिए उसे फिर से करीब आना पड़ेगा। मगर ये तय था कि वो जोया के साथ अपने रिश्ते को चलाने के लिए कोई तवक्को नहीं रखता। वो जहाँ कहीं उसे ताल्लुक़ तोड़ने की बात करेगी, वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे आज़ाद कर देगा, क्योंकि ये बात वो अच्छे से जानता था कि रिश्ते ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं चलते। वो हवेली वालों को दिखाने के लिए एक ही कमरे में रहने तो लगे थे, मगर दोनों अलग अलग सोते थे। कमरे में आकर ना तो एक दूसरे से गुफ्तगू करते और ना ही एक दूसरे की तरफ देखते।
لیکن حویلی والوں کے سامنے وہ ایک نارمل کپل کی طرح بیہیو کرتے تھے. لیکن ان کے رشتے کے درمیان اصل حقیقت کیا تھی یہ وہی جانتے تھے. زویا کو نکاح کے بعد وہ ایک چپ لگ گئی تھی. اس کے دل و دماغ پر جہانگیر کی محبت چھائی تھی. ہر گزرتی رات اسے جہانگیر کی یاد میں گھیر لیتی تو وہ تڑپ کر رہ جاتی. وہ چاہتی تو جہانگیر سے رابطہ کر سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں چاہتا تھا. اور اس بات پر وہ خود بھی کافی حیران تھی کہ ایک طرف تو اس کا دل جہانگیر کی یاد میں تڑپتا ہے اور دوسری طرف وہ اس سے رابطہ بھی نہیں کرنے دیتا. آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگتی. حالانکہ شروع میں مزمل شاہ نے اسے موبائل لے لیا تھا، مگر پھر اس نے نہ صرف اسے موبائل دیا بلکہ پیکج بھی کروا دیا. گویا ایک طرح سے اس نے اپنی طرف سے آزادی دے دی تھی کہ وہ جو چاہے جس سے چاہے رابطہ کرے. لیکن زویا نکاح کے بعد اپنی حدود اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے کبھی بھی مڑ کر جہانگیر سے رابطہ نہ کیا بلکہ اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا. ایک دن وہ لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ٹی وی اسکرین پر بریکنگ نیوز کے ساتھ الفاظ چمکنے لگے. اس کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا. نیوز اینکر جہانگیر نام کے بندے کی گرفتاری کی خبر چیخ چیخ کر دے رہا تھا. زویا کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے کیونکہ یہ نام ہی اس کا دل دھڑکا گیا. اس کی نظریں اسکرین پر جم سی گئیں کیونکہ پولیس نے جیسے ہتھ کڑیوں میں جکڑ رکھا تھا. وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا محبوب تھا. جب اینکر نے مائک اس کے سامنے کیا اور سوال کیا، آپ لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسا کر انہیں کوٹھے پر بیچ دیتے ہیں، کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ کتنا گھناؤنا کام کر رہے ہیں؟ جہانگیر کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ اتر آئی. اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، جب لڑکیاں خود اپنے والدین کی عزت کو روند کر رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگتی ہیں تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی احساس نہیں جاگتا، وہ صرف میرے لیے ایک موقع ہوتی ہیں. یہ سن کر زویا کا دل جیسے سینے میں ڈوبنے لگا. اس کے پورے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا. اگر وہ اس رات جہانگیر کے ساتھ نکل جاتی، اگر وہ اس لمحے کے لیے مزمل شاہ کو چھوڑ کر اس پر بھروسہ کر لیتی تو آج اس کا حال بھی ان لڑکیوں جیسا ہوتا جنہیں وہ کوٹھے پر بیچ چکا تھا. اس کا جسم تو شاید سلامت رہتا لیکن روح ہمیشہ کے لیے پامال ہو چکی ہوتی. وہ تو جہانگیر کے ساتھ اپنی زندگی سنوارنے نکلی تھی، لیکن جہانگیر نے تو اس کی زندگی برباد کرنے کا جال بچھا رکھا تھا. یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ سینے پر رکھے اور جھرجھری سے لی. اسی لمحے نور کے رونے کی آواز آئی تو زویا بھاگ کر کمرے میں پہنچی اور نور کو جھٹ سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. وہ دھیرے دھیرے نور کو جھلاتی رہی اور دل ہی دل میں مزمل شاہ کے بارے میں سوچتی رہی. اس نے کتنا غلط سمجھا تھا مزمل کو، وہ جسے ایک عام سا مرد سمجھتی تھی جو نکاح کے بعد اپنی مرضی سے ہر حق جتا سکتا تھا. مگر اس نے کبھی بھی زویا کو چھونے کی کوشش نہیں کی، کبھی زبردستی نہیں کی. ہمیشہ اس کی مرضی کا احترام کیا اور وہ اسے معمولی بات سمجھتی رہی. وہ دل ہی دل میں پگھلتی چلی گئی. ایک ایسی ندامت نے اس کے دل کو جکڑ لیا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا. اچانک دروازہ کھلا اور مزمل کمرے میں داخل ہوا تو زویا بغیر کچھ سوچے دوڑ کر مزمل کے چوڑے سینے سے جا لگی. اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے. مزمل شاہ اس کے یوں اچانک لپٹنے پر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر فکر مندی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. سب خیریت ہے زویا؟ کیا ہوا؟ مجھے معاف کر دے مزمل، میں نکاح کے پاک رشتے کو سمجھ ہی نہ پائی، نادان تھی، مغرور تھی. اب ازالہ کرنا چاہتی ہوں. مجھے بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ آپ کے دل میں میری تھوڑی سی جگہ بن جائے؟ زویا نے روتے روتے بمشکل کہا. مزمل شاہ نے گہری سانس لی اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر اسے اور قریب کر لیا. اس نے اپنے ہونٹ زویا کے کان پر رکھے اور دھیرے سے بولا، تمہیں میرے دل میں جگہ چاہیے تو ایک ہی شرط ہے،
زویا نے فوراً کہا، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ مزمل شاہ کی آنکھوں میں ایک روشنی سی چمکی، اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نرمی سے زویا کو خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے، مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ بولو، منظور ہے یہ شرط؟ کر لو گی؟ زویا نے نظریں جھکا لی، پھر آہستہ سے اپنا چہرہ دوبارہ اس کے سینے میں چھپا لیا، جیسے اب اسے اور کوئی پناہ نہیں چاہیے تھی۔ وہ بمشکل سرگوشی میں بولی، منظور ہے۔ پھر اس نے آنکھیں موند لی